बहुत ज़बरदस्त जो है इज़हार ख़्याल किया है। अब स्टेज की जानिब गामज़न क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का और चाहत का, अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे और जर्नीज़ अपनी शेयर की हैं। तो अम्बरीन अस्करी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, स्टेप स्कूल की प्रिंसिपल हैं और माहिर तालीम हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ट्रेनर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो मैं इज़हार ख़्याल के लिए जो है दावत देता हूँ अम्बरीन अस्करी साहब। जो चीफ गेस्ट होते हैं इनका सब्र का पैमाना बड़ा होता है क्योंकि सबसे आखिर में बारी आती है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक्चुअली बात करने में कुछ रह नहीं जाता कि सब लोग बात कर जाते हैं, हम ये सोचते होते हैं कि हमने क्या बात कर रहा। मेरा नाम अम्बरीन अस्करी है। जी जी प्लीज। हाँ, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं आ जाइए फिर आप जारी रखें प्लीज। जी। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, प्रिंसिपल हूँ और 21 साल से मैं इस शौबे से वाबस्ता हूँ, अपनी सर्विस से। आज का मौजू देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसके इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी है। लेकिन इसकी ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, स्पेशली हमारी यूथ के साथ? लेकिन एज एजुकेशनिस्ट जो मेरा एक तजर्बा रहा है लाइफ का, मैं अब बच्चों को ब्लेम नहीं करती किसी चीज़। अक्सर हम बच्चों को बात करते हैं कि बच्चे बदतमीज हो गए, बच्चे एहतराम नहीं करते, बच्चे गाली देते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। वो कहाँ से सीखे? यहाँ पे बहुत सी बातें सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसका ओरिजिन है कहाँ? हम अपना बचपन अगर याद करें तो हमारा जो घर का कल्चर था, एनवायरनमेंट था, वो मेरे खून में शामिल हुआ। आजकल के जो बच्चे हैं कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले अपने घर से। आप उनको क्या कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं? वो किस एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं? क्या उस कल्चर में बड़ों का एहतराम है? जो माँ और साथ में उनकी जो दोस्त बैठी होती है, उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, कभी वो बच्चा सुन ले तो उस पर क्या सुन ले? कभी हमने ये चीज़ सोची? हम बड़े आराम से ब्लेम कर देते हैं बच्चों को। और एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करूंगी कि डंडे की जोर पे ना आप किसी से इज्जत करवा सकते हैं, ना किसी से मोहब्बत करवा सकते हैं। सही बात। ठीक है, इसके लिए आपको पहले खुद अमल करना पड़ता है। हमारे बाप ने मुझे अपने दादा से इश्क, मुझे अपने नानकों से इश्क, मेरे दादा से इश्क कराने में मेरी माँ का हाथ था, क्योंकि मैंने उनको हमेशा उनके गुण गाते सीखा। मैंने उनकी बहुत खिदमत की और हमेशा हमारे घर में एक खाना उस वक्त स्टार्ट हुई, मेरी उम्र 8 साल थी जब मेरे दादा की डेथ हुई और इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हम अपने दादा को आज तक भूले नहीं, ना हमारी माँ ने भूलने दिया। तो वो असर हमारे अंदर आया कि नहीं, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता। खाने की टेबल पे वालिदैन का इंतजार करो। मैंने अपने पेरेंट्स को हमारा इंतजार करते देखा। वो उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करते थे जब तक हम स्कूल से आ नहीं जाते थे और जब तक हम टेबल पे नहीं बैठ जाते, वो खाना स्टार्ट नहीं करते। हमें उस बात की, उस तरबियत का इतना असर हुआ कि जब तक हमारे पेरेंट्स टेबल पे नहीं होते थे हम खाना स्टार्ट नहीं करते, चाहे वो कितनी देर हो जाए। मेरी जब शादी हुई, मेरे फादर ने सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे कहा कि बेटा वहाँ की बात आपने यहाँ नहीं करनी और यहाँ की बात आप वहाँ नहीं करनी। आप दोनों तो ठीक हो जाओ, हम परेशान हैं। मेरे साथ वो बात पल्लू में आज तक बंधी है। असर इसलिए जल्दी हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना पूरी लाइफ में। अब यकीन करें, कोई नेगेटिव बात वो किसी के लिए किया नहीं करती। तो घर का माहौल भी पॉजिटिव बना। जब मैं मदर बनी आगे तो कहीं ना कहीं वो तरबियत का असर था कि मैंने वही परवरिश अपने बच्चों की। मुझे टाइम याद है क्योंकि मैं वर्किंग पे हूँ और मैंने 9 साल के बाद अपनी शादी के काम स्टार्ट किया। मैंने पढ़ाई, क्योंकि बहुत अर्ली एज में थी, तो मैंने अपनी रिज्यूम की स्टडीज आफ्टर मैरिज 3-4 साल के बाद। मैं जब अपने देवर से बात करी थी, वो मेरी एज का है, मेरा कज़न है, किसी बात में मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा बहस हुई और बहस थोड़ी सी गुस्से में बदल गई। मेरा 4 साल का बेटा खेल रहा था और वो मुझे लगा वो हमें सुन नहीं रहा। मैं अपनी बात करके हम दोनों गुस्से से अपने कमरों में आ गए। कहीं पे वो चाचू उसके आए तो जो मुझसे लड़के गया, उसने प्यार से बुलाया तो उसने कहा चाचू गंदे हैं। मैं परेशान हो गई, उनका क्या हुआ? मैं चाचू के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको डांटते हैं और उसने जिंदगी में एक ही दफा सुना। मैं वहां पे परेशान हो गई कि ये क्या तासुर चला गया बच्चे के पास।
یہ تو جانا ہی نہیں چاہیے. اور اگلا کیا سوچے گا کہ شاید میں نے کوئی ایسی چیز کری ہوگی, جبکہ ایسی میری نیچر نہیں. تو میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اور مجھے تو 2-3 ہفتے لگے اس کی برین واشنگ میں کہ ایسا کوئی چیز نہیں. وہاں سے میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ گھر کا کلچر دیکھ رہا ہے, ہم کیا لینگویج یوز کرتے ہیں, ہمارا آپس میں انٹریکشن کیسا ہے, ہم کس طرح احترام ایک دوسرے کو دیتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کیسے دیتے ہیں, یہ چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ آج کل کے پیرنٹس وہ ان کو اولڈ ہاؤس میں چلے گئے ہیں, احترام ختم ہو گیا ہے, یہ سب چیزیں. وجہ ہم خود ہی ہیں. ہمیں دوسروں کے اوپر کبھی جھانکنے کی وجہ کبھی خود کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں مسٹیک کر رہے. جیسے یہاں پہ بھی کسی نے کہا کہ جی وہاں جا کے مجھے قتل کرو, کہ میں نے اپنے باپ کو بھی, جو آپ بول رہے ہیں کل کو وہ کاٹیں. اگر آپ نے ساری عمر اپنے بچوں کے آگے دوسروں کے, اسپیشلی اپنے ماں باپ کی, جیسے میرے والدین نے, میری ماں نے دادا سے ہمیں محبت سکھائی. میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ میری نانی جب آتی تھی تو وہ ایسے خوش ہوتے تھے کہ جیسے ان کی اپنی ماں آئی ہو. وہ ماحول ہم نے دیکھا. یہی چیز ہم نے کریٹ کی کہ جب بچے بات کرتے تھے اور جب کسی چیز کی بری لگتی تھی, میں کہتی تھی کوئی بات نہیں بیٹا, وہ ماما ہے, بابا کی ماں ہے, وہ ڈانٹ سکتی ہیں. میری ارلی ایج میں جب آپ کی ساس و بہو کے کلچر سے لوگ باہر نہیں آتے کہ میری ساس نے ایسے کہہ دیا, یہ کلچر کہاں سے آیا, کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو ایسی باتیں کہی سنی. یہ آپ کے کنوے ہو رہے ہیں آگے میسیجز, یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, جو کہ آگے ورڈز جو ہے اس کی شکل بنتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کا کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں تو کل کو آپ کے بچے آپ کو سر کا تاج بنائیں گے. پھر یہ کہیں پہ بھی آپ اولڈ ہاؤسز نظر نہیں آئیں گے. میرے جو ہسبینڈ ہے وہ ساری عمر انہوں نے اپنے ابھی بھی خدمت کرتے, انہوں نے باہر نہیں گئے کہ ماں باپ کی کون خدمت کرے گا, کون دیکھے گا, کیا ہماری اولاد یہ نہیں دیکھتی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح رات کو سب بیٹھتے ہیں. میرے سسر ایک ہی کوئی قصہ ہم نے ان کا کوئی بہت دفعہ سنا, لیکن ہم اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے جیسے ہم نے پہلی دفعہ سنا. ہم اسی طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے ہنستے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. تو جو ماں باپ ایک چیز یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیتے ہیں, کل کو اولاد ان کو ٹائم دے گی. پھر آپ کسی بھی سوشل میڈیا کو بلیم نہیں کریں. یہ چیز دیکھنے کی بات ہے کہ ہم تربیت کر کیسے رہتے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ بچہ ایک اس پر ٹینشن چاہیے, چھوٹا بچہ, لیکن آپ اس کو دیکھے بغیر, آپ کا خود آنکھوں کے آگے موبائل ہے اور آپ بچے کو جواب اس کی طرف دیکھے بغیر کریں تو وہ کیا آگے سے ایکسپیکٹ کرے. کل تو وہ آپ کو بھی ایسے جواب دے کہ وہ موبائل پہ نظریں ہوں گی اور وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا. تو جیسے ہمیں ایک ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, ابھی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں. ہماری آنے والی نسل کو ہم بدل سکتے ہیں اگر پہلے ہم خود کو بدلیں, اپنے گربان میں جھانک لیں کہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, نہ معاشرے کو بلیم کر سکتے, بھی معاشرہ بھی ہم ہیں, ہم ہی نے معاشرہ بنایا. سو ہمیں اپنے روٹس کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسی بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایز اے ٹیچر آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں, وہ خالی 30 بچے نہیں ہیں, 30-30 گھر ہوتے ہیں. ہر گھر کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور ہم اسے لرن کرتے جاتے ہیں کہ اس بچے کا بیہیویئر ایسا کیوں ہے, ایسا بچہ ڈسپلن کیوں ہے, یہ لائک بچہ کیوں ہے. ہم ریسرچر بن جاتے ہیں. آئی واز ان ٹرکش اسکول, میں نے وہاں پہ 9 سال کام کیا. تو ٹرکش اسکول ایک ہمارے لیے ایک چیز تھی کہ آپ نے ہر منتھ میں ایک دفعہ بچوں کے گھر کو وزٹ کرنا. شروع میں میرے لیے بڑی آکورڈ تھی, کیوں بھائی ہمیں کیوں بھیجتے ہیں, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ان کے گھروں میں. لیٹر آن ریئلائز کہ مجھے بہتر اندازہ ہوا کہ اس بچے کا نیچر ایسا کیوں ہے. وہ ہائپر ایکٹیو ہے یا وہ بدتمیز ہے یا بہت خاموش ہے. میرے سامنے ایک بچی کی ایگزامپل تھی. اس بچی کا کمپلیکشن ڈارک تھا, کلاس کی بچیاں اس سے دوستی نہیں کرتی. تو عید پہ وہ ڈریس پہن کر آئی تو میں نے کہا کہ یو لوکنگ لولی بیوٹیفل. شی سیڈ نو ٹیچر آئی ایم لوکنگ اگلی. میں نے کہا ہو سیڈ اٹ. تو پہلے تو اس نے نہیں بتایا. میں نے کہا کس نے کہا
لیکن میری دادوں نے مجھے Can you believe that? جب میں نے ان کے گھر میں وزٹ کرنا چاہا تو ان کی مدر نے مجھے ڈور پہ روک دی کہ آپ کو میرے گھر نہیں آنا, میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے. میں پریشان ہوگی ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, ابھی آپ واپس چلیں. لیٹر آن شی ٹولڈ می کہ کیونکہ بیٹی تھی پہلی بار, دوسری بار خوبصورت پیدا نہیں ہوئی, تو انہوں نے آن ہی نہیں کیا. بیٹے کو جو پوتا تھا اس کو ساتھ رکھا, بیٹی کو کہتی تھی تم بدصورت ہو وہاں جا کے بیٹھو. میرے لیے ناقابل یقین بات تھی, اور اس بچی میں یہ چیز اتنی ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ جب بچے اس کے پاس آگے بات بھی کرتے تھے تو اس کو لگتا تھا کہ نہیں یہ مجھے بدصورت کہے. تو اس کی برین واشنگ میں مجھے کتنا ٹائم لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں, میں آپ کو کروں. تو گھر کا کلچر, آپ کا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کیسے. سو وہ جو شروع میں سب بات کر کے گئے, بالکل جینوئن بات کر کے گئے. میں نے اپنی بڑی کٹ شارٹ کی ہے اسپیچ کو کہ آلموسٹ ہم یہ سب بات کر چکے ہیں. ان میں سے کچھ کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے, کچھ کے ابھی اس پروسیس میں ہوں گے. صرف اپنے بچوں کو وقت دو تاکہ کل کو آپ کو وقت دو. ہوتا کیا ہے, میرے پاس وقت نہیں, آپ کام سے گھر جانے لیٹ, آپ جائیں گے لیٹ, آپ کو اپنے لیے وقت نہیں. اور ایک امپورٹنٹ بات, میں جو پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہوں, پیرنٹس سے کہتی ہوں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ. ان کو یہ مت کہیں کہ بڑوں کا ادب کرو, آپ کو کر کے دکھانا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات, آپ سے اگری نہیں کریں گے, سب سے پہلے نا آپ بچوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. ہم بچوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, دوسرے کے سامنے ڈانٹ دینا, جھڑک دینا. آپ کبھی اپنا بچپن یاد کریں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا جب سب کے سامنے ڈانٹ کرنا. تو وہ فیلنگ جب ہم پیرنٹ بن جاتے تو وہ کیوں بھول جاتے. بچوں کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. اور بچہ پینک اور بدتمیز اس وقت ہوتا ہے جب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے پر توجہ نہیں کرتے. وہ آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن وہ ایسے ایکٹ کرے گا کہ جہاں سے آپ کہیں گے کہ میرا بچہ بدتمیز ہوگی, سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ کیا آپ نے اس کو سنا تھا جب اس کا موڈ خراب تھا؟ کیا آپ نے پوچھا تھا کہ موڈ کیوں خراب ہے؟ جب اس نے اٹھا کے کوئی چیز پھینکی تھی تو کیا آپ نے اسے پوچھا تھا کہ کیا ہو گیا بیٹا, کیوں ایسے کر؟ کبھی کر کے دیکھیں. یہ وہ باتیں کر رہی جو میں نے ایز اے مدر اپلائی کی اور ایز اے ٹیچر اپلائی کی, اور میں نے اس کا رزلٹ دیکھا. سو بہت خوبصورت ٹاپک ہے یہ, بوڑھے ماں باپ ہوتے. میں نے اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہوتے دیکھا, ہم سب دیکھتے ہیں. میں اپنے فادر کی ڈیتھ دیکھی 20 سال پہلے, لیکن ان کی تربیت آج تک نہیں ہوئی. میری ماں بے شک وہ دوسرے گھر میں رہتی, لیکن جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا, آج میں ان کو پال رہی ہوں. وہ میری رسپانسبلٹی ایز اے, بے شک بھائی بھی ہے, لیکن ایز اے ڈاٹر مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو انہوں نے, میں شاید اس کا تھوڑا سا پارٹ ادا کر سکوں, لیکن میری رسپانسبلٹی. میں ورکنگ تھی تو کہیں نہ کہیں میرے ساس سسر نے میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے کہیں مجھے روکا نہیں. تو انہوں نے کہا نا کہ بہویں کے اوپر ذمہ داری بے شک نہیں ہے, لیکن ایک اپنا فرض سمجھنے کہ یہ بھی ماں باپ ہی ہیں. میں اس خوشی میں کہ یہ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں کورسز کروں, میں پڑھ لوں, تو میں اس خوشی میں ان کے لیے کھانے بنایا کرتی ہوں تاکہ وہ خوش رہیں میرے سے. تو وہ کہیں مجھے روکیں گے نہیں, میرے ذہن میں تھاٹ تھی. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا مقام یہاں ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اس لیول پہ آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو ادھر بٹھا دیا جائے. اور آج میں اس لیول پہ ہوں. میرا سسرال الحمدللہ کہ جو میں نے ان کو دیا آج وہ مجھے واپس کر رہے ہیں. سو ٹائم لگتا ہے آپ کو. انہوں نے جو مجھے, کبھی میری پھپھو ہیں, کبھی وہ کہتی تھی نا کہ یہ نہیں کیا, کچن میں دیکھو وہ چیز اوپن ہے, تو میں الماری میں کہتی تھی کہ کبھی تو بند کر سکتی تھی, ایک اپنے آپ سے ٹاک ہوتی.
لیکن آج میں دیکھی ہوں وہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ چیزیں آپ نے ڈسپلن کرنی ہے. سو نئی آنے والی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی, تو میں ان کو سکھاتی ہوں کہ آپ کو 2-3 سال ان کو دینے ہیں, ان کی عزت کرنی ہے, کل کو وہ آپ کی عزت کریں گے. اور میں اس میں سچائی ہے کہ آپ جب پیار دیتے ہیں تو پیار ملتا ہے, نفرت بانٹیں گے تو نفرت ملے, عزت بانٹیں گے تو عزت ہی ملے. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھے, کبھی بھی ایسا موقع نہ آئے کہ ان کو ایسے حالات جھیلنے پڑے گے جہاں پہ امتحان شروع ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس موقع پہ قائم رکھے, اور تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. اور آپ سب کا بہت شکریہ سننے کے لیے, بڑی دیر سے سب سن رہے ہیں, بٹ تھینک یو سو ویری مچ.